अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव हार्पर गवर्नमेंट के ने जो बिल नया पेश किया एंटी टेररिज्म का C-51, उसके ऊपर बात करेंगे, उसके कंटेंट को जानने की कोशिश करेंगे और क्या ये बिल जो ऑलरेडी दुनिया में एंटी टेररिज्म के बिल हैं उनसे ज़्यादा टफ़ है और इसकी जो है ज़रूरत क्यों महसूस हुई और क्या ये कनाडा को वापस पीछे की तरफ लेके जा रहा है। इसके साथ साथ जो बड़ा अहम क्वेश्चंस जो यहाँ पे स्कूल के बच्चों के जहनों में भी उठ रहा है कि सेफ्टी वर्सेस लिबर्टी, तो दोनों की इम्पोर्टेंस साथ लेके कैसे चलेगा ये बिल। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दोनों ही लॉयर मौजूद हैं। अकबर चौधरी साहब ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और इनका IT और लॉ में स्पेशलाइजेशन है। इसके साथ साथ ये करन अकेडमी के जो फाउंडर हैं और 2 कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं खिलाफत पे और इस्लामफोबिया के नाम से। दूसरे मेरे गेस्ट अली नकवी साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका NDP से ताल्लुक़ है और इस वक्त मिसिसागा ईस्ट कुक्सविल के कैंडिडेट हैं NDP की तरफ से ही, और इसके साथ साथ आप इमिग्रेशन लॉयर भी हैं। अब दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। अनफॉर्चुनेटली मैंने कोशिश की कि कुछ लिबरल्स या कंजर्वेटिव के कोई कैंडिडेट्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से या कोई एशियन कम्युनिटी से जिनका बैकग्राउंड हो मिल जाएं, लेकिन उन्होंने मैसेज का जवाब देना भी पसंद नहीं किया। तो वो अली साहब से बाद में बात करेंगे कि जब लोग इस टॉपिक पे बात करने से घबरा रहे हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स लिबरल की तरफ से जिन्हें हम अपना समझते हैं या कंजर्वेटिव की तरफ से, तो फिर लोगों की लीडरशिप या वो लोगों को लीड कैसे करेंगे। अकबर साहब, इससे पहले कि हम पॉलिटिकल सिनेरियोज पे जाएं, मैं चाहूँगी कि एज अ लॉयर जब आप बिल देखते हैं, बिल के मेन कंटेंट क्या है आम लोगों की एजुकेशन के लिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, ये बिल जो है ये बज़ाते खुद कोई कानून नहीं है। ये एग्जिस्टिंग जो कवानीन है, जो मौजूदा कवानीन है, उनमें तरामीम है। सो बहुत सारे जो कवानीन हमारे क्रिमिनल लॉ के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारे टेररिज्म लॉ के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की तरामीम कर रहे हैं। अच्छा, मगर जो तरामीम का ये जो रुझान है इस बिल के अंदर, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तरफ जा रहे हैं। सही। या बाज लॉ के प्रोफेसर ये भी कह रहे हैं कि वो इतने ब्रॉड हैं, इतने वसी हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन इतनी वसी है कि जब तक कोई केस कोर्ट में नहीं जाएगा ये फैसला नहीं हो सकेगा कि ये इस कानून का असल मतलब क्या है, क्योंकि बाज़ अल्फाज जो हैं और बाज़ जो फ्रेजेस हैं उसके अंदर वो बहुत वसी हैं। सही। तो मैं 4 जो इसके मेन एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर आपको जो है वो बता देता हूँ। पहले तो ये कि आज़ादी बयान जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसके हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हम अप्रिशिएट भी करते हैं और वेस्टर्न एंजॉय करते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी ये एक बेसिस है। उसके अंदर प्रमोशन ऑफ टेररिज्म और टेररिज्म प्रोपेगेंडा। अब टेररिज्म के तो हम सब खिलाफ हैं, कोई भी कनेडियन ऐसा नहीं है या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि टेररिज्म के खिलाफ ना हो। मगर जब हुकूमत वक्त जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स की लिस्ट बनाती है, जिसके अंदर हमास भी शामिल है, जिसके अंदर हिजबुल्लाह भी शामिल है, जिसके अंदर, और वो ग्रुप आते जाते रहते हैं, कभी किसी ग्रुप को लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, कभी किसी ग्रुप को निकाल दिया जाता है। सही। तो प्रमोशन जो है वो बहुत वसी मतलब है। एक CBC की रिपोर्टर ने कहा कि अगर वो किसी का इंटरव्यू ले ले, किसी तंजीम का, ये हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह साहब है, उनका इंटरव्यू अगर वो ले ले तो क्या वो भी प्रमोशन में आएगा? तो ये वो चीजें जो अभी वाजे नहीं हुई हैं। दूसरा ये है कि प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? अगर किसी का आर्टिकल है या किसी का बयान है तो वो भी प्रोपेगेंडा के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्लियर ही नहीं है, मुबहम है। और कानून के जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि जब तक ये अदालतों के सामने नहीं जाएंगे, जब तक कोई कुर्बानी के बकरे नहीं बनेंगे जो कि इनको लेके जाए। दूसरा ग्रुप जो है वो क्रिमिनल लॉ के अंदर है। अभी भी सीसीस के अंदर एक नो फ्लाई लिस्ट है जो कि खुफिया है। मेरे जानने वाले भी एक हैं जो कि उस लिस्ट के ऊपर हैं, उनको हर दफा जब वो जाती है उनका वहां पे इंटरव्यू होता है। मगर अब वो उसको ब्रॉड करना चाह रहे हैं, सही, लिस्ट को। और वो लिस्ट के अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब मोहम्मद अहमद है, 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ, आपको पता है पाकिस्तानियों की अक्सर जो है 1 जनवरी या 31 जनवरी। एग्जैक्टली।
اور ان کو بتایا نہیں جائے گا. تو یہ امریکہ کی طرح قانون بن رہا ہے کہ جہاں پہ بتایا نہیں جائے گا, آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں. صحیح. اس کے بعد آپ اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں تو منسٹر اگر 90 دن کے اندر جواب نہیں دیتا تو آپ سمجھیں کہ منسٹر نے فیصلہ برقرار رکھا. یعنی کہ آپ کو اس خط, آپ کے خط کا, آپ کی اپیل کا جواب ہی نہیں ملے گا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاکیے نے وہاں تک پہنچایا بھی کہ نہیں. تو یہ اس قسم کے جو قوانین ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالنا چاہتی ہیں ضرور کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹف ہوں, مگر آپ اس کو خط بھیج دیں کہ ہم تمہیں نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیں, یہ وجہ ہے. اگر کوئی وجہ ہے کہ تمہارے نزدیک کوئی پروف ہے تو وہ ہمیں بھیج دیں. اور کیا اس میں ہے؟ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو موجودہ قانون ہے جس کے اندر 1 دن یا 2 دن آپ کسی کو رکھ سکتے ہیں پولیس حوالات میں, ڈیٹینشن میں بغیر چارجز کے, اس کو پہلے ایک اور قانون نے 3 دن تک لے کے گیا تھا, اب یہ 14 دن, اور اب وہ اس کو 7 دن تک. 7 دن. حالانکہ کسی بھی لا انفورسمنٹ نے یہ کمپلین نہیں کی کہ 3 دن ہمیں یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے, بلکہ وہ 3 دن آج تک ایکسرسائز بھی نہیں ہوا. اور اس کو 7 دن تک لے کے جانا لوگوں کے کیریئر خراب کرنے والی بات ہے نا, کہ اگر 1 دن ہو تو جو ایک اگر بے گناہ پکڑا گیا تو وہ تو بیچارہ 1 دن تو برداشت کر لے گا بغیر اپنے امپلائر کو بتائے یا بغیر اپنے گھر بتائے, مگر 7 دن وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ سیسس کو, جو تھرڈ پوائنٹ ہے, سیسس کو جو یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ انٹیلیجنس اکٹھی کر کے پہلے RCMP کو دیتی تھی یا پولیس کو دیتی تھی عمل کے لیے, اس کو بذات خود عمل کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یعنی کہ وہ آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں, وہ آپ کے ٹریول پلان سٹاپ کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہے بغیر کسی اوورسائٹ کے, بغیر کسی نگرانی کے, بغیر کسی محاسبے کے, ایک انٹیلیجنس کو آپ جب پولیس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں, یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہے, اور بھی کنٹریز میں نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ٹیررزم کی تعریف کو بڑھا کے یہ کر دیا کہ آپ کے کسی انفراسٹرکچر میں انٹرفیرنس. اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ یہ نیٹو کینیڈین ہے, جو کہ کسی روڈ کو بلاک کر لیتے ہیں, یا وہ کسی ریل روڈ کو بلاک کر لیتے ہیں کبھی اپنے پرپٹس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اینی انٹرفیرنس ود ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اب یہ جو کیوبیک کے سیپریٹسٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر آگے, جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اور پھر اینی ڈسرپشن اور انٹرفیرنس ود کینیڈاز اکنامک ویلفیئر. تو اس کے اندر یہ جو آپ کی یہ جو آکوپائی موومنٹ ہے لیفٹ کی, ٹھیک ہے, اور اس قسم کی جو موومنٹس ہے وہ بھی آ جاتی ہیں زد کے اندر. تو یہ زبان اتنی براڈ ہے کہ ہر وہ شخص جو طاقتور حکومت کے خلاف ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے. صحیح. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. کیا یہ ڈیموکریٹک رائٹس کے خلاف نہیں چیز جا رہی علی صاحب؟ جیسا کہ اکبر صاحب نے فرمایا, ہم سب دہشت گردی کے خلاف ہیں, جی, ہم سب دہشت گردوں کے خلاف ہیں, ہم سب ان لوگوں کے خلاف ہیں جو دہشت گردی کی کسی بھی طرح سے حمایت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. دہشت گردی کا ایم کیا ہے؟ دہشت گردی کا ایم ہے انسانی آزادی اور انسانی حقوق کو سلب کرنا, اور کینیڈین پرسپیکٹو میں ہمارا کینیڈین وے آف لائف بند کر دینا, ختم کر دینا. یہ بل بذات خود دہشت گردی ہے, اس لیے یہ میرے اور آپ کے انسانی حقوق سلب کر رہا ہے, میرے اور آپ کی انسانی آزادی سلب کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ اکبر صاحب نے بھی آپ کے سامنے فرمایا. جی, انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہو, پیس ایکٹیوسٹ ہو, جب ہم عراق کے میں فوج کشی کے خلاف مظاہرہ کریں تو ہم پہ یہ بل نافذ ہو. اگر ہم آئل پائپ لائن کے خلاف مظاہرہ کریں تو ہم پہ یہ بل نافذ ہو. جب غزہ میں میرے اور آپ کے بچے قتل ہوں اور ہم ٹورنٹو کی سڑک پہ مظاہرہ کریں تو یہ بل نافذ ہو. جب پشاور میں میرے اور آپ کے بچے قتل ہوں اور ہم مظاہرہ کریں تو یہ بل ہم پہ نافذ ہو. یہ قانون بننے جا رہا ہے, اور اس کے ایک پس منظر ہے. This has nothing to do with stopping terrorism. This is about politics of terrorism. یہ خوف اور ہراس پیدا کر کے لوگوں کو دوبارہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے ووٹ دلوانے کا ہتھیار ہے. صحیح. لیکن ہمیں کنزرویٹو سے ہمیشہ یہ امید تھی, تو یہ امید نہیں تھی
کہ یہ لبرل جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے پاسدار کہتے ہیں، یہی لبرل پارٹی آف کینیڈا اس سے آنکھیں بند کر کے انڈورس کرے گی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبرلز نے جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ ایز اے لیڈر نہیں سامنے آ رہے، وہ تو ایز اے فالوور سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ اس بات پہ خاموش کیوں ہے؟ سافٹ ٹیررزم پہ سافٹ ٹیرر وہ کیوں ان کا اتنا زیادہ ہے؟ کیا خوف ہے لوگ ان کو الیکٹ نہیں کریں گے؟ کیا یہ ایک ویج کے طور پہ یوز ہو رہی ہے چیز؟ ایبسلیوٹلی. 2015 کا فیڈرل الیکشن جس میں میں ایک امیدوار ہوں گا، اسی موضوع پہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہی ایشو ہے. اگر آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اگر آپ انسانی حقوق چاہتے ہیں، تو آپ اس بل کے خلاف، اس حکومت کے خلاف اور لبرل پارٹی کے خلاف جو اس بل کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اس کے لیے ووٹ کریں. لیکن جسٹن ٹروڈو صاحب کے ساتھ اور لبرل پارٹی آف کینیڈا کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بل، اس بل کی بنیاد آج نہیں رکھی گئی. اس بل کی بنیاد رکھی گئی تھی 2001-2002 میں، جب لبرل پارٹی کی حکومت نے یہ بل پیش کیا تھا، اور اس وقت بھی صرف ایک پارٹی تھی جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور لڑی، اور وہ تھی نیو ڈیموکریٹک پارٹی آف کینیڈا، دی NDP. ٹھیک ہے. اس وقت بھی جب اس وقت کے NDP کی لیڈر نے جیک لیٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ فاطمہ از اے کینیڈین نیم، محمد از اے کینیڈین نیم، اینڈ یو کین ناٹ arrest, detain and discredit people just because they have Muhammad or Fatima as their names. صحیح. تو ہم اس وقت سے لڑ رہے ہیں. صحیح. یہ لبرل پالیسی تھی. اب لبرلز اسے اس لیے انڈورس کر رہے ہیں کہ کہیں، اور یہ ان کا بیان ہے کہ کیونکہ جب ہم نے عراق فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ ہم کمزور ہیں. صحیح. سیاست دو وجوہات سے ہوتی ہے، قوم کی خدمت کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے. جسٹن ٹروڈو اور لبرل پارٹی آف کینیڈا اپنی ذاتی خدمت کے لیے سیاست کر رہے ہیں. صحیح صحیح. ابھی آپ نے جو بات کی اس کو اب تھوڑا سا آپ نے نیرو کر دیا اسلامی لوگوں اور اسلامی چیزوں کی طرف. اکبر صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں وہ مجھے باتیں بڑی یہ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہوئے، جو یہاں کے نیٹیوز ہیں، یہاں کے سٹیزنز ہیں، وہ اپنی رائٹس کے لیے بات نہیں کر سکتے. اکبر صاحب ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر یہ والا بل اس طرح کا پہلے ہوا ہوتا، اس کی سیسز کی جو ہے وہ پاور زیادہ ہوتی، RCMP اور یہ دونوں مل کے کرے ہوتے، تو کیا کیوبیک اور اوٹوا میں، جو کہ ہارپر صاحب نے خود کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پھر بھی ہوتا یا نہ ہوتا، تو پھر جب یہ خود ہی شور نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بل کیوں پیش ہو رہا ہے. ناظرین، علی صاحب سے اور اکبر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم C-51 بل پہ بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اکبر چودھری صاحب اور علی نقوی موجود ہیں. جی اکبر صاحب، بریک سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیوبیک اور اوٹوا میں جو حملے ہوئے تھے، وہ کیا آپ اس کو کڑی سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ہوئے تھے آپ کے نزدیک؟ وہ کیا کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ منسلک تھے، یا وہ لون وولف تھے؟ کیا تھا؟ اور اگر یہ والا بل نافذ ہوا ہو تو کیا ایسے واقعات ہم روک سکتے ہیں؟ یہ تو میرے سے اچھا پرائم منسٹر ہارپر صاحب نے جواب دیا تھا اس کا کہ ہی از ناٹ شیور. ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے اس کے اندر جو پروویژنز ہیں، جو اس کے اندر قوانین میں ترامیم ہیں، ان سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا. لون وولف اٹیک جو ہے نا، وہ آج کل کے زمانے میں جب لوگ زیادہ سوشلائز نہیں کرتے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. کولوراڈو میں شوٹنگ ہوئی، ابھی نارتھ کیرولائنا میں شوٹنگ ہوئی، ابھی پرسوں یہاں پہ ہیلی فیکس میں چند ینگ لوگوں نے ویلنٹائنز ڈے میسیکر کا پلان بنایا. اب یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے کیوبیک میں اور اوٹوا میں اٹیک کیا، یہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ تھے، ان کو ایک خاص ذہنیت تھی، مگر یہ ان کو آپ اگر ان کے ساتھ کسی کا اور کا تعاون بھی نہیں تھا تو کیسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہمارا ایک ماڈرن سوسائٹی میں یہ میس کلنگز وغیرہ اور اس قسم کے جو پاگل لوگ ہیں، یہ ہماری ایک ماڈرن سوسائٹی کا یہ ایک المیہ ہے، ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور یہاں پہ کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، چونکہ وہاں پہ گنز زیادہ اویلیبل ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک آدمی نے 3 مسلمانوں کو نارتھ کیرولائنا میں مار دیا. اب آپ کیسے اس کے دماغ میں اندر گھس سکتے ہیں کہ آج شام کو
کہ آج یا کل اس نے جا کے 3 لوگوں کو مارنا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کرائم ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی فورن طاقت یا اگر کوئی کینیڈا سے باہر کوئی گروپ جہاں پہ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے تو اس کا اس بل سے ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی ہمیں زیادہ اس کے اوپر معلومات مل سکیں. اول تو CSIS جو ہے آلریڈی ان کو مانیٹر کر رہی ہے. ہر قسم کے جو فورن کمیونیکیشن ہے گروپ کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. مگر یہ کہ شاید ایک مارجنلی ہے کہ بہت کم چانس ہے کہ شاید یہ اس کو ڈسرپٹ کر سکیں. شاید اس کو یہ ایک اس کے اندر شاید اچھی بات ہو. مگر اس کے مخالف ہمیں کتنے حقوق چھوڑنے پڑ رہے ہیں. ہمیں کتنا کچھ جو ہے قانون کی جو نگرانی ہے اور جو ججز کی نگرانی ہے وہ ہمیں چھوڑنی پڑ رہی ہے اس کے لیے. صحیح. علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو اسے ابھی اکبر صاحب نے بات کی نارتھ کیرولائنا والا واقعہ اور ہیلی فیکس والا, ہم کس کو ٹیررزم کہیں گے, کس کو ٹیررزم نہیں کہیں گے؟ ٹیررزم کی تعریف ہمارے جسٹس منسٹر پیٹر مکے صاحب نے ابھی 13 فروری کو فرمائی ہے. صحیح. اور یہ ایک نئی تعریف ہے. اور منسٹر آف جسٹس جو سینئر لائر بھی رہے ہیں ان کی طرف سے جب اس طرح کی تعریف اور ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس جگہ دھکیلے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ تھا, میسیکر پلان تھا, اس کا ٹیررزم سے تعلق نہیں تھا. کون سے والا؟ ہیلی فیکس والا. صحیح. ہیلی فیکس کا جو میسیکر پلان تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا اور بہت بڑا تھا اور وغیرہ وغیرہ, اور لیکن اس کا ٹیررزم سے تعلق نہیں تھا بیکاز دیٹ پلان واز ناٹ کلچرلی موٹیویٹڈ. اچھا. یہ ایک نئی تعریف ہے. اب اس تعریف کو آپ جوڑ دیجئے جب پرائم منسٹر ہارپر صاحب نے ایک فرمایا, ان کا قول زریں, کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب ریڈیکلائزیشن کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ریڈیکلائزیشن کسی بیسمنٹ میں ہو یا کسی مسجد میں ہو. اور پھر منسٹر آف جسٹس کلچرلی موٹیویٹڈ کی بات کر رہا ہے. صحیح. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں لے جایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو, اور تعریف نیرو ہو کے وہیں جاری ہے جہاں پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے. حالانکہ اکبر صاحب دوسرے اسپیکٹس بھی لے کر آئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے کینیڈا کے وزیر اعظم وہ ٹرم یوز کر رہے ہیں جہادسٹ یا وائلنٹ جہادزم, تو یہ آپ بتائیے کہ یہ تو پھر ایک بالکل کلیئر کٹ ہو گئی. یہ بڑا انہوں نے نقوی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں نے تو اس دن ٹویٹ بھی کی تھی پیٹر مکے کو کہ بھئی یہ جو ویلنٹائنز ڈے ہے یہ بھی تو ایک کلچرل چیز ہے نا, تو یہ بھی تو کلچرلی موٹیویٹڈ ہو گیا. اگر کوئی مسلمان مارتا ہے, فحاشی ہو رہی ہے اور وہ اس چکر میں مار دیتا تو پھر وہ آ جانا چاہتے ہو. تو یہ بہت خطرناک ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے. یہ موس کا لفظ استعمال کرنا ہارپر صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا, اس لیے جو انہوں نے نقوی صاحب نے فرمایا, چونکہ جو 2-3 بڑے بڑے پلاٹ پکڑے گئے ہیں یہاں پہ, اس کے اندر ہمارے مسلم کمیونٹی کے امام نے اور لوگوں نے ہی RCMP کو لیڈز دی ٹورنٹو 18 جو, اور اس وقت یہ بل نہیں تھا. ہاں, اور یہ VRL کا جو کیس چل رہا ہے آج کل, اس کے اندر بھی ایک امام صاحب تھے جنہوں نے ایک وکیل کے تھرو, فیصل کتی صاحب ہیں, ان کے تھرو انہوں نے یہ لیڈ پہنچائی تھی RCMP تک. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم یہ کینیڈا میں تو ہماری آلریڈی وہ آپس میں ٹھیک ہے, مسلم کمیونٹی اور RCMP اور CSIS کا ٹھیک ہے. کینیڈا تو ایک بڑا خوبصورت ملک ہے, بلکہ جب یہ پارلیمنٹ کے واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد کینیڈین عوام نے بڑا مسلمان کمیونٹی کو سپورٹ کیا. کوئی یہاں پہ آگ نہیں لگی, بیک لیش نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو ہم تو کینیڈا میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس قسم کے کلچر میں رہ رہے ہیں. مگر سوری, جی بولیں, جہاں ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں, جس طرح نقوی صاحب نے کہا دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں, اب یہ جو ٹرم ہے وائلنٹ جہادزم, یہ بار بار ہارپر صاحب نے اس دن 30 جنوری کو اپنی سپیچ میں کی. ٹھیک ہے, اب جہادزم وہ ورڈ ہے جو کہ کسی عام کینیڈین کو سمجھ نہیں آئے گی, کسی ایسٹرن یورپین اینسیسٹری, وائٹ اینسیسٹری, سکھ اینسیسٹری. اب وہ جا کے جہاد کا فلسفہ پڑھے. جہادزم از اے کوڈ ورڈ فار اسلام. صحیح, چونکہ یہ آپ کسی ایک مذہب کے عقیدے کو لے کے اس کے ساتھ اب ازم لگا کے, تو جب اس کو عوام کے آگے پیش کرتے ہیں تو آپ ایک کوڈ ورڈ یوز کر رہے ہیں, اور بیسیکلی یہ ٹیررسٹ کو اور مسلم کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ اینڈ گول ہے, اور یہ لینگویج تو اوباما بھی یوز نہیں کرتا, امریکن گورنمنٹ بھی جو ہے وہ یوز نہیں کرتی, جو جہاں پہ ہارپر صاحب یوز کر رہے ہیں. صحیح. علی صاحب, آپ کے جو ٹام ملکر ہیں بڑے, انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام فوبیا کی طرف, جسٹن ٹروڈو کا بھی, ہارپر صاحب کو تو چھوڑیں, وہ بھی ادھر کو انکلائن ہے. آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ حالانکہ لبرلز کے پاس تو یہ تو مسلم کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ سے
لوگ زیادہ پاکستانی اسپیشلی اور مسلمان تو جاتے ہی ان کے پاس ہیں، لبرلز کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کبھی کسی آپ پاکستانی مسلمان سے یہ پوچھئے کہ وہ لبرلز کو ووٹ کیوں دیتا ہے، اور ایک مذائقہ خیز بات ہے، لیکن میں نے ایک سینئر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ لبرل کو ووٹ کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے پنجابی میں ان سے کہا کہ جب میں کینیڈا آیا تھا تو جس آدمی نے مجھے ایئرپورٹ سے پک کیا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لبرل کو ووٹ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آج تک جتنے لوگوں کو میں نے ایئرپورٹ سے پک کیا وربل مارکیٹنگ چل رہی ہے، تو وہ لبرلز کو ووٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ اینٹی ٹیرر بل C-51 مسلمانوں یا اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ کینیڈین وے آف لائف کے خلاف ہے، جہاں میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہہ کے اور اپنی مذہبی سرگرمیاں آزادی کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن علی صاحب ایک اور پوائنٹ آتا ہے، آپ دونوں کا اس پہ میں رسپانس چاہوں گی کہ جو ایکسٹریمسٹ ہے، ظاہر ہے مسلم ایکسٹریمسٹ ہی کہا جاتا ہے، یہ اگر اپنے مسجدوں میں بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اس چیز کو اگر نوجوان لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے ہیں تو اس کا توڑ کیا ہوگا پھر؟ کرمنل کوڈ آف کینیڈا، جب لبرل حکومت 2001-2 میں اینٹی ٹیرر لا لائی تھی اور اس وقت ہم نے وہ جنگ لڑی تھی اس کے خلاف، اور گرینڈ فادر کلوز اس پہ اپلائی ہوئی تھی کہ وہ 10 سال کے لیے محدود ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کے اور آج 2015 تک اینٹی ٹیرر لا کے تحت ایک آدمی کنوکٹ ہوا ہے، صحیح، ایک، اور آپ درجنوں اس طرح کے پلانز روک چکے ہیں، اور بہت سارے پلانز تو منظر عام پہ آئے بھی نہیں، تو ویا ریل اور ٹورنٹو 18 وغیرہ وغیرہ، تو کرمنل کوڈ آف کینیڈا موجود ہے، امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے، آپ جو پرائیویسی کے خلاف، بائی دا وے انہوں نے اس بل C-51 میں ایک شیئرنگ آف انفارمیشن ایکٹ بھی انیکٹ کر رہے ہیں جو میری اور آپ کی پرائیویسی کو ختم کر دے گا، تو پھر جو تھریش ہولڈ ہے وارنٹ کا وہ یہ نیچے لے آئے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کو بڑھانے کا ایک ہتھیار ہے، صحیح، بجائے اس کے کہ اس کو روکا جائے، یہ اور ایک انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بالکل، اور لبرلز کا اس کو سپورٹ کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ لبرلز نیو کینیڈین کمیونٹیز کو اپنے پاس چارے کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور نیو کینیڈین کمیونٹیز چارے کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہیں، ان کو خود سینس کرنی چاہیے۔ اکبر صاحب سے بریک کے بعد میں یہی کویسچن کو اس طریقے سے پوچھنا چاہوں گی کہ جہادیوں نے اگر یہ کہا کہ کینیڈا پر بھی، ہارپر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کینیڈا پہ بھی وار ڈکلیئر کر دی ہے، پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم C-51 بل پہ بات کریں، اینٹی ٹیررزم کا بل جو ابھی پاس نہیں ہوا، اور ابھی ہم بات کر سکتے ہیں، بعد میں ہم بات نہیں کر سکتے، ایک دفعہ پاس ہو گیا تو اکبر صاحب جو بھی میں آپ کو بات کہہ رہی تھی کہ جو اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کینیڈا پہ جہادیوں نے وار ڈکلیئر کر دی ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہو کہ ہم اس وار سے بچیں؟ اب دیکھیں، وار جو ہوتی ہے وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے، بعض وار جسٹیفائڈ ہوتی ہیں، بعض وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی ہیں۔ جب کینیڈا افغانستان میں گیا تو آپ کا کوئی یہاں پہ جہادی اٹیک نہیں ہوا، اور چونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک جسٹیفائڈ وار ہے، آپ ٹیررزم کے خلاف وار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کینیڈا کی حکومت کنزرویٹو گورنمنٹ نے اپنا ستارہ جو ہے وہ امریکہ کے ستارے کے ساتھ باندھ دیا، بلکہ ان سے زیادہ تیز ہو گئے، تو آپ کو جب بھی آپ کسی کے سر کے اوپر جا کے کچھ گراتے ہیں، بم گراتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں بلو بیک، اور جب بھی حکومت کو فیصلہ کرتی ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں بلو بیک ڈسکس ہوتا ہے۔ بلو بیک باقاعدہ یہ ہے کہ اس کا ہمیں الٹا کیا رد عمل آئے گا، وہ رد عمل انتہائی غلط ہے، کسی بھی معصوم شخص کو مارنا، کسی بھی کرنا، یہ انتہائی بری بات ہے، اور کوئی بھی سیویلائز بندہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ مگر جب ہم نے جرمنی پہ اٹیک کیا کینیڈا نے ورلڈ وار 2 میں، تو ہمارے کچھ جہازوں کو ڈبو دیا گیا۔ اب اگر آپ جا کے بغیر UN کی ریزولوشن کے اوپر جا کے آپ عراق کے اوپر دوبارہ بم گرانے شروع کر دیں، جبکہ آپ نے وڈرا کر لیا تھا عراق میں سے، اور وہاں کا جو ٹیررسٹ گروپ ہے، وہ جو ISIS ہے، وہ کہے کہ جی کینیڈا کے پیچھے پڑ جاؤ، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا بیل مجھے بار والی بات، اس کی قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، مگر جب بھی آپ ایک
مطلب یہ ایک نیچر ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. بعض دنیا میں کنٹریز ہیں جنہوں نے بڑی نیوٹرل پالیسی رکھی ہوتی ہے، اور کینیڈا کی بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، نیوٹرل پالیسی ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہوم گرون ٹیررزم ہے ہمیں اللہ کے فضل سے کینیڈا میں بہت کم رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ینگ لوگ یہاں پہ پارٹ آف سوسائٹی ہیں. کینیڈا کی ملٹی کلچرلزم ایکچولی ورکس because French people feel a part of Canada, Muslim Canadians feel part of Canada. یہاں پہ ایجوکیشن بچوں کی اس کے اوپر جو توجہ دی جاتی ہے وغیرہ. تو ملٹی کلچرلزم ہے ریئل سینس. یو کے میں جس طرح ینگ لوگ مسلمان ایلینیٹ ہوئے ہوئے ہیں، حکومت سے متنفر ہوئے ہوئے ہیں، اس بل کا تو یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ینگ لوگ جو ہیں جب ان کے والد صاحب کو روز سیسس آ کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہی ہے یا ان کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے بلا وجہ، تو لوگ حکومت سے ایلینیٹ ہوتے ہیں. اور ایلینیٹ ہونا ٹیررزم کی نمبر 1 جو ہے نا، اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کرنٹ سوسائٹی سے آپ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، آپ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. علی صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہم لوگ تو پھر کچھ سمجھداری کا ثبوت دے دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اچھے دن دیکھے ہیں کہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں اپنی یوتھ کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، یا کینیڈا کدھر کو جا رہا ہے؟ پہلی بات تو معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گا چودھری صاحب سے. افغانستان کی وار جسٹیفائڈ نہیں تھی. جو سینکڑوں کنیڈینز وہاں مارے گئے ہیں، اور ہیٹس آف ٹو دیم، لیکن وہ پال مارٹن لبرل پرائم منسٹر آف کینیڈا کی ذاتی انا پہ قتل ہوئے. وہ حکومت کینیڈا اور کینیڈا کے عوام کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن انہیں وہاں بھیجا جانا بالکل غلط تھا. And once again, NDP was the only party who said this war was wrong and we should bring our troops back. جہاں تک ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، اور میں جب بات کرتا ہوں تو میں سارے کینیڈین یوتھ کی بات کرتا ہوں. دیکھیے، جب اکنامک کنڈیشنز ایسی ہوں گی کہ اونٹیریو کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہ ہو گئی ہوگی، جہاں یوتھ ان امپلائمنٹ ایک ایسے لیول پہ ہوگا جہاں پہلے کبھی نہیں تھا، جہاں اب ایک سیاسی حربہ یہ ہے کہ ماروانہ کو لیگلائز کر دو اور اس بنیاد پہ الیکشن لڑو. تھینک یو جسٹن ٹروڈو، جو گھر پہ بیٹھ کے اپنے چرس پیتے ہوئے پائے گئے. تو آپ ان نوجوانوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا حصہ بنے. آپ کے رول ماڈلز کون ہیں؟ آپ کے رول ماڈلز ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہر جگہ فوج بھیجنے کو تلا ہوا ہے، کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جناب غزہ میں بچے قتل ہو رہے ہیں تو کہتا ہے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ان شارٹ. یا وہ جسٹن ٹروڈو جن کا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ ان کا ہیئر اسٹائل روز بدل جاتا ہے اور وہ ایک دن سے زیادہ یا ان کے ابو نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے. بائی دا وے، ان کینیڈا کی تاریخ میں مارشل لا لائک سینیریو صرف پیئر ایلیٹ ٹروڈو نے کیا تھا. کینیڈا میں مارشل لا لگ چکا ہے، وار میجرز ایکٹ کیوبیک میں. تو اچھے کام، فریڈم آف چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم، وی سیلوٹ ہم فار دیٹ. لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ یہ اینٹی ٹیرر لا 70s میں بھی لبرل پارٹی لگا چکی ہے، 2001-2 میں بھی لگا چکی ہے، اور اب حمایت کر رہے ہیں ان کی. جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے، ونس اگین میں اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرتا مسلمان نوجوانوں پہ، ہمیں یوتھ کو وہ ساری اپرچونٹیز دینی چاہیے کہ جہاں وہ ایک اچھے کینیڈین بن کے کل بلکہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کو ٹیک اوور کر سکیں. سب سے بڑی بات ہے ان کا کانفیڈنس، اور جو آپ نے جو بات کی، اگر ان کے آباء و اجداد کے بزنس نہ یہاں تباہ ہو جائیں اور وہ آرام سے کام کر سکیں، تو وہی کانفیڈنس. کیا آپ کو پتہ ہے آج ٹورنٹو کے 15% اسکول بند ہونے جا رہے ہیں، تھینک یو ٹو اونٹیریو لبرل گورنمنٹ. 15% اسکول دے آر انڈر اسٹڈی ٹو بی کلوز ڈاؤن. صحیح. اور ہم روتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم. اب جس نہج پہ آپ بات کر رہی ہیں یہ وہ نہج ہے جو کینیڈین کنزرویٹیوز اور کینیڈین لبرلز چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ جناب مسلمان نوجوان ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، مسلمان، کہ ہم وہی بولیں جو وہ چاہ رہے ہیں. اکبر صاحب، سوری علی صاحب، دوسرے پوائنٹ کی طرف ذرا جانا ہے. امینڈمنٹس جو ہیں کیا ہوں اس بل میں کہ یہ
قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس بل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ضرورت ہو یا کسی لا انفورسمنٹ آرگنائزیشن نے مانگی ہو حکومت سے. قانون تو بنتے ہیں جب آپ کے قانون والے ادارے جو ہیں، قانون والے ادارے آپ سے حکومت کے دروازے پہ دستک دیں کہ ہمیں قانونی ہتھیار دو، ہمیں قانون کے ٹولز دو. کسی نے یہ دستک نہیں کی، صرف وہ جو 2 اٹیک ہوئے اس سے یہ بہانہ مل گیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ اچھی ہو. آئیسس کے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں اور آئیسس میں شامل ہوتے ہیں، کہا شاید یہ بھی واقعہ ہوا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کو آپ جو اس کے اندر جو سٹیزن شپ کے قوانین وغیرہ ہیں اس کے اندر جس حد تک بھی آپ کانسٹیٹیوشنلی اس کو سٹرونگ کر سکیں. جو جاتا ہے جائے اور واپس نہ آئے، اللہ کرے وہی مر جائے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ یہ جو 2 اٹیک ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ جانے سے روک رہے تھے. آپ کیوں روک رہے ہو؟ آج کل کے دور میں ٹریول کرنا ایک جو ہر ایک آلموسٹ حق ہے، ہیومن رائٹ تو نہیں ہے. آپ ان کو پاسپورٹ دو اور ان کو آپ جانے دو، ٹھیک ہے. واپسی پہ ان کو روکو، ان کو کہ واپس دیں تم نہیں آنا. جب واپس آنا ہے تو تمہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے، جس طرح کہ یو کے میں کر رہے ہیں کہ جو بھی بندہ وہاں سے آ رہا ہے اس کو وہ وہاں پہ روک رہے ہیں. پر جانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور میرا آلریڈی آپ چونکہ امیگریشن لائر بھی ہیں تو سی بی ایس سے اور یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے نا آلریڈی. یہ قوانین موجود ہیں جی. بہت سارے لوگ روکے جا چکے ہیں. کچھ عرصے پہلے کیس ٹورنٹو اسٹار نے بریک بھی کیا تھا. 2 کنیڈین لڑکیاں ٹرکی سے واپس لائی گئی. تو قوانین بھی موجود ہیں، نظام بھی موجود ہے. ایک اسپیشل پولیس بنانے سے اور انسانی حقوق سلب کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. یہ مسائل مزید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از آل اباؤٹ پالیٹکس آف ٹیررزم. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرٹیلنگ آف ٹیررزم. صحیح. اسلام فوبیا آپ نے اس پہ کانفرنس بھی کروائی ہوئی ہے، کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کے دو اس کے لیگز ہیں، 2 اس کے ستون ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی کی انٹیگریشن کم ہے بعض جگہ پہ جہاں پہ اسلاموفوبیا زیادہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح لیڈی وارسی ہیں، بیرونس وارسی یو کے میں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا ہیز ناؤ پاس دا ڈنر ٹیبل ٹیسٹ، کہ اب اس کے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا عام لوگوں میں گھر میں کھانے کی میز کے اوپر بھی الاؤڈ ہے. یعنی کہ جس طرح ایک بلیکس کے خلاف ریسزم ہوتی تھی یا جیوز کے خلاف اینٹی سیمیٹزم ہوتی تھی، وہ اب ایک مہذب گفتگو میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر اسلاموفوبیا کی وہ گنجائش بن گئی ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہوا کہ ایک تو ہماری کمیونٹیز نے انٹیگریٹ کم کیا ہے بعض کنٹریز میں. امریکہ میں بہت انٹیگریٹڈ ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو کے میں کم ہیں، فرانس میں بہت کم ہیں. تو ہماری کمیونٹیز انٹیگریٹڈ نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، انگلش لینگویج میڈیا، اس نے اس کو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو، کوئی مسلمان تھوک دے سڑک پہ تو وہ بھی نیوز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں کرمنل اور برے لوگ ہر کلچر میں ہوتے ہیں، مگر اس کو مسلسل کر کے انہوں نے اس کو اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں جہاں کہ مسلمان اب ڈی ہیومنائز ہو رہے ہیں، سب ہیومن کے طور پہ پیش آ رہے ہیں، اور ان کے خلاف بات کرنا گھروں کے اندر، بچوں کے اندر بھی ایک فیشن بن گیا. صحیح. ابھی بریک کا وقت ہو گیا. علی صاحب، آپ سے بریک کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے ٹیررزم، آپ نے شروع پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کی، ایک ہوتی اس کو انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ہے ہیٹ کرائم، جس کو ہیٹ کرائم کہہ دیا. کچھ کنٹریز جیسے ہم کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، اس پہ آپ سے میں بات کروں گی کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں ٹیررزم ہے، اور اسلام ایز اے ریلیجن اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے جوڑنے میں بہت آسانی محسوس کر رہے ہیں. کیا وہ ریلیجن میں کوئی ایسی چیز ہے یا انٹرنیشنلی کچھ ایسا پلان ہو رہا ہے کہ یہ اس طرف کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ ناظرین، اس سوال کا اور اس کے بعد ہم اور اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ آخری ہے، اس میں یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی صاحب سے بریک سے پہلے جو میں نے کویسچن پوچھا تھا کوئکلی، کشمیر اور فلسطین پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹیررزم ہے؟ دیکھیے، ٹیررزم کی جو آکسفورڈ ڈکشنری کی تعریف ہے، اٹ ٹاکس اباؤٹ ان آتھورائزڈ کمیشن آف وائلنس اور انٹیمیڈیشن.
تو جب وہ آتھورائزڈ ہے تو اس کا مطلب وہ ٹیررزم نہیں ہے. لیکن میری دانش میں ٹیررزم دو طرح کا ہوتا ہے. فلسطین کے پوائنٹ آف ویو پہ، فلسطین کے مسئلے میں یہ اسٹیٹ اوریجنیٹڈ اینڈ اسٹیٹ انیشیٹڈ اینڈ اسٹیٹ امپلیمنٹڈ ٹیررزم ہے جو اسرائیل فلسطینی بچوں کو قتل کرتا ہے. ٹھیک. اب ہمارے ساتھ جو ایک بطور مسلمان کے مسئلہ ہے، اور آپ نے اپنے سوال میں یہ فرمایا کہ کیا ہمارے ریلیجن میں کوئی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے؟ صحیح. تو میں عرض کروں گا جی ہاں، اور وہ ہے مسلمان. اسلام نہیں، مسلمان. صحیح. پشاور میں جب سانحہ ہوا اور 132 بچے قتل کیے گئے، تو جتنی بھی یہاں پہ ایونٹس ہوئے اس میں ہر مسلمان تقریر میں اسلام کا دفاع کر رہا تھا. اسلام کا ان بچوں کے قتل سے کیا تعلق؟ صحیح. یہ ذلیل، گھٹیا، اور آپ ٹی وی پہ ہیں تو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، لوگ ہیں، یہ کمین لوگ ہیں. دے آر اسکم آف دی ارتھ. صحیح. یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کہ یہ مسلمان اور اسلام میں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ کہ اسلام، جہادزم اور اسلام ایکسٹریمزم کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، صرف ٹیررسٹ کا نہیں یوز ہوتا، اس لیے مسلمان ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے. دے آر ویری پولیٹیکلی سوافٹ پیپل. یہ دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے کہ آپ اچھے اور برے مسلمان میں تفریق کریں اور اسلام ایک ہی رہے. صحیح. صحیح. میرا وہ اسلام نہیں ہے جو ان قاتلوں کا اسلام ہے. صحیح. صحیح. نہ آپ کا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ ہر امن پسند کینیڈین مسلمان ان لوگوں کو قاتل سمجھتا ہے، دہشت گرد سمجھتا ہے. ان لوگوں کو، یہ چاہے وہ طالبان ہوں، چاہے سپاہی صحابہ ہوں، چاہے لشکر جھنگوی ہوں، چاہے القاعدہ ہوں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ہم کرمنل سمجھتے ہیں. تیسرا جو آپ کا نقطہ تھا کہ جو آپ نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کیسے کریں. ہم اپنے ملک کا دفاع ایسے کریں کہ ان لوگوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزادی حقوق ختم کر دیں اور ان کی جیسی زندگی گزاریں جہاں عورت ان کے لیے ایک کرنسی ہے. صحیح. ہم وہ انسانی حقوق سلب نہیں ہونے دیں گے، اور یہی سب سے بڑا دفاع ہے. صحیح. کانسٹیٹیوشنز، چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم جو ہے وہ آپ کسی صورت نہیں بچا سکیں گے یہ بل پاس ہوتا ہے. تو آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ اس بل میں کچھ حصے ایسے ہوں گے کہ جب وہ عدالتوں تک پہنچیں گے تو وہ چارٹر سے ٹکرا کے وہ قانون جو ہے وہ عدم قرار دے دیا جائے گا. اس پہ سب لا پروفیسر بھی ایگری کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے شکے ہیں، مگر وہ کب تک جائے گا؟ اور اس وقت تک جتنے لوگ اس کے وکٹمز بن چکے ہوں گے ان کا کیا ہوگا، ان کی ریکوری کیسی ہوگی؟ ایگزیکٹلی. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ بل انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے ہے، یہ بل طاقت کو گریب کرنے کے لیے، پاور گریب ہے. اور حکومت دیکھیں جب سے انسانی تمدن بنا ہے، حکومتیں خواہ وہ بادشاہ ہوں خواہ وہ جمہوری حکومتیں ہوں، وہ تو طاقت چاہتی ہیں. عوام کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جس طرح پنجابی میں کہ وہ تون پہ انگوٹھا رکھ کے عوام کو اپنے حقوق جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. میگنا کارٹا سے لے کے یہ چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم تک جب بھی حقوق دنیا نے لیے ہیں، عوام نے خود لیے ہیں. حکومت کو ہم نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ طاقت استعمال کرے. یہ ہم ایک لیویاتھن جس کو بولتے ہیں، ہم نے حکومت، انسانوں نے حکومت کو حقوق دیے ہوتے ہیں کہ تم وائلنس استعمال کرو، تم سرویلنس کرو. ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ تم ہمارے اکاؤنٹیبل ہوگے، محاسب ہوگے، محاسبہ کرو گے کہ تم قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. لیکن اگر وہ ڈیموکریٹکلی ہم ان کو الیکٹ کر کے لاتے ہیں تو بدلے میں ہم بھی ان سے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر اس میں کچھ آ رہا ہو تو پھر بولنا چاہیے. بالکل بول رہے ہیں یہاں پہ لوگ، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بہت ساری آوازیں ہیں، جتنے بھی آپ کا گلوب اینڈ میل، ٹورنٹو اسٹار، یہاں تک کہ ٹورنٹو سن میں بھی کسی حد تک کمیونٹی گروپس بول رہے ہیں. کمیونٹی گروپس نہیں بول رہے، اخبار وغیرہ، لا پروفیسر بالکل اس کے خلاف
خلاف بول رہے ہیں مگر کنزرویٹیوز کی میجورٹی ہے اور لبرل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے جب ان دونوں کی حکومت میں تو یہ قانون واپس ہونے والا نہیں ہے. کمیونٹی گروپس کا یہ مسئلہ ہے روبینہ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہر ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ تاکہ ہم پہ کسی قسم کا آنچ ہی نہ آئے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ذرا آواز اٹھائی, اس کے اندر ہمارے امام, مسلمان لیڈر سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ایشو کے اوپر. میں نے کئیوں سے خود بھی کہ ہم سامنے نہ آئیں. تو ان دو کے بیچ میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں جو کہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہے اس بات کو کر رہے ہیں. میں تو مسلمانوں کو یہاں تک کہوں گا آج کہ یہ آپ کے سروائیول کا مسئلہ بن گیا. آپ لبرل کو چھوڑیں, آپ کنزرویٹیو کو چھوڑیں, آپ گرین پارٹی NDP کو دیکھیں, آپ اپنے you can hold your nose on the social issues or family values issues and vote for the left now. کیونکہ left is the only one who are actually going to stand up for you. وہ جو تھا نا تصور کہ ویسٹ میں اتنے لبرل قوانین ہیں کہ کبھی ہم پہ آنچ نہیں آئے گی, وہ اب بدلنے والا ہے, واپس کو جا رہی ہے دنیا, واپس کو جا رہی ہے. اور یہ جو سوویت یونین کی وجہ سے یہ لوگ بہت لبرل تھے کہ ادھر وہ تھا, اب جو ہے یہ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے اور اگر آپ اپنے پولیٹیکلی اس چیز کو اپنی کمیونٹی کے انٹرسٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے, you will be overridden, ایک ہسٹری بن جائیں گے. علی صاحب, کیا ہم سسٹس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے پھر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور کینیڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت پروفیشنل ہیں, دے آر ویری پروفیشنل اور دے آر ناٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. اچھا, ایک میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 80s میں اس کو ان کے پہلے اکٹھے کام کرتے تھے, ان کو علیحدہ کیا گیا تھا, تو کسی وجہ سے کیا گیا ہوگا نا؟ ایگزیکٹلی, اس وقت RCMP نے قانون توڑا تھا جی, اور جس کی وجہ سے سیسس کو بنایا گیا تھا, اور وہ قانون جو توڑا تھا وہ اسی ایشو پہ توڑا تھا, انٹیمیڈیشن کے ایشو پہ, جس کی وجہ سے سیسس کو علیحدہ کیا گیا تھا. تو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں بھی اور غلطیاں ہوتی رہیں گی. G20 کے میں مظاہرین کے ساتھ جو انٹیریو پولیس نے کیا ہے وہ ہم سب نے دیکھا تھا, اور حالانکہ کورٹ نے اسے خلاف قانون بھی قرار دیا, لیکن وہ جو پولیس مین صاحب تھے انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی, اور آپ لوگوں نے ٹی وی پہ وہ سب دیکھا ہوگا. تو ونس اگین انسانی حقوق, انسانی آزادیوں کا مسئلہ ہے, ہم بالکل ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر قانون مائٹ پہ بنے گا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور مائٹ پہ کام کریں گی. یعنی آپ کو ایویڈنس کی بجائے وہ نیتوں پہ جائیں گے, تو وہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو اللہ حال جانتا تھا وہ. اکبر صاحب, آخری سیکنڈز ہیں, انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی, آپ کچھ کہنا چاہیں آخری کچھ سیکنڈز میں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جس طرح نقوی صاحب نے کہا کہ اس بل کا اس کا نام اینٹی ٹیرورزم بل ہے, مگر اس کا ٹیرورزم کے خلاف یہ پرو ٹیرورزم بل ہے. اس کا نام ایسے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھائے اس کے خلاف. ہم ٹیرورزم کے کوئی بھی کینیڈین ایسا نہیں ہے جو کہ رسپانسبل ہو, ٹیرورزم کے خلاف نہ ہو, ٹھیک ہے, ہم سب ٹیرورزم کے خلاف ہیں, مگر ایسا جو قانون ہے جس کو کہ جو کہ ہمارے انسانی حقوق سلب کرتا ہے, جس لیے ہم مغرب میں آئے, اس لیے ہم اس کنٹریز میں آئے, وہی چیزیں جو ہیں چھینی جا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہماری کمیونٹیز بھی ایسی ہو جو کہ کینیڈین ویلیوز کی رکھوالے کی رکھوالی بن جائیں. علی نقوی صاحب, آخری کچھ سیکنڈز. کینیڈینز اس بل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. 2015 میں فیڈرل الیکشن ہونے والے ہیں. اگر وہ کنزرویٹو گورنمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں, ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں, لبرلز کی اس وقت صرف 34 سیٹیں ہیں, ان کو کم از کم 150 سیٹیں مزید چاہیے حکومت بنانے کے لیے. NDP نے 2011 کے الیکشن میں 103 سیٹیں جیتی تھیں, انہیں صرف 55 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے. اگر آپ انسانی حقوق بچانا چاہتے ہیں, کینیڈا کو کینیڈا رکھنا چاہتے ہیں, تو 2015 کے الیکشن میں کنزرویٹیوز کو ریپلیس کیجئے NDP کو ووٹ دے کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ جو لوگ اسینشیل لبرٹی کو لینے کے لیے, اس کو ٹیمپرری سیفٹی کو لینے کے لیے اپنی جو لبرٹی کو گیو اپ کرتے ہیں, وہ پھر نہ لبرٹی کو ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ اپنی سیفٹی کو. اس بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.